नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अब सब लोगों को कुरानिक थॉट सर्कल के फर्स्ट सेशन में वेलकम, खुशामदीद। अब्दुल भाई ने जो है एक ब्रीफली आइडिया दे दिया आपको क्या कुछ इसमें कवर होगा। मैं थोड़ी तफसील में आपके सामने इस हवाले से बात करूंगा। असल में मकसद यही है कि जो कुरान के अंदर की कॉन्सेप्ट्स आए, ज़ाहिर बात है जो हमारा दीन है उसकी जो सोर्सेज हैं वो दो बड़ी सोर्सेज हैं, कुरान और उसके बाद फिर सुन्ना या हदीस आप कह लें। तो अब उसी से इन्हीं दो सोर्सेज से हमने कुरान इन्हीं दो सोर्सेज से हमने दीन के जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कुरान है, क्योंकि कुरान में जो है वो मेनली वो कॉन्सेप्ट डिस्कस होता है, तफसील से पेश होता है, और उसके बाद फिर अहादीस के अंदर उसकी मजीद तशरीह आती है, उसकी एक्सप्लेनेशन आती है। तो हम ये देखते हैं कि आज हम जिस दौर में हम जिंदा हैं, तो ये बिलाशुबा एक हमारी गुलामी का दौर है। मुसलमान जो हैं वो इस वक्त बेशक उनको कोई आज़ाद कंट्रीज जो हैं उनके पास हैं, कुछ फ्री कंट्रीज हैं सो कॉल्ड, लेकिन सही मानों में हम जो है अभी तक वेस्ट के गुलाम हैं। अगर हमें कुछ आज़ादी मिली भी है तो हमें इंटेलेक्चुअली जो है आज़ादी नहीं मिली है, अभी तक हम उन्हीं की गुलामी कर रहे हैं। और गुलाम जो होता है ना, जो स्लेव होता है, उसकी अपनी कोई सोच नहीं होती है, बल्कि जो उसके की कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो परवर्ट हो जाते हैं। उसको वो कॉन्सेप्ट्स बेसिकली आका कौमें जो मास्टर्स होते हैं वो सिखाते हैं। वो कॉन्सेप्ट्स उनके जहनों में इंजेक्ट किए जाते हैं परवर्ट करके। उसकी वजह यही होती है कि ये कॉन्सेप्ट्स ही होते हैं जो किसी कौम को अरूज से दो चार करते हैं या उससे जवाल से दो चार करते हैं। कॉन्सेप्ट्स को सही हम समझ लेंगे तो जरिए पता यही कॉन्सेप्ट जो है हमें कहीं से कहीं पहुंचा देंगे। आखिर यही वो कॉन्सेप्ट्स है ना, कुरान तो यही था जो कि सहाबा ने समझा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम, और इस कुरान ने उनको कहाँ पहुंचा दिया। वो आम मुसहरा में जो है वो बकरियां चराने वाले, ऊंट चराने वाले, और कहाँ पर पूरी दुनिया की डोमिनेंस उनको हासिल हुई। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स दैट गिव देम दिस डोमिनेंस। लेकिन वही कॉन्सेप्ट्स आज एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट कुरान और सुन्नत में करते हैं, वो हमारे माइंड्स में नहीं है। हमारे माइंड्स में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो वही है, मैंने आपको बताया, परवर्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे जहनों में इंजेक्ट कर दिए गए हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम इनकी कॉन्सेप्ट्स को, इनके जो ओरिजिनल सोर्सेज हैं उनसे समझें। उनसे जब समझ लेंगे तो फिर ये हमारे लिए बिल्कुल भी जो है वो मामला मुश्किल नहीं हो। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखें, और अब हम जो है आपके सामने तफसील रखेंगे इस कोर्स के हवाले से कि इसको हमने किस तरीके से डिज़ाइन किया है। ये प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। कुरानिक थॉट सर्कल है। फर्स्ट जो है हमारा इंशाल्लाह सेशन रियलिटी ऑफ ईमान पे ही है, लेकिन थोड़ी सी बैकग्राउंड जो है मैं दे देता हूँ कि ये जो तकरीबन पहला जो पार्ट है इसका, इसका फर्स्ट जो है सेशन है हमारा, जो वो 9 वीक्स पर मुश्तमिल होगा। इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने जो मक्की दौर में कुरान नाजिल हुआ, जो मक्कन सूराज हैं, उनमें जो की कॉन्सेप्ट्स आए हैं उनको हमने डिस्कस करना है और उनको अच्छी तरीके से समझना है। इसमें सबसे पहले जो रियलिटी ऑफ ईमान, ईमान इट्सेल्फ है क्या, उसको हम देखेंगे। फिर अल्लाह पर ईमान से क्या मुराद है, और उस पर जो एतराज़ात उठाए जाते हैं, उसके बारे में जो मिसकंसेप्शन क्रिएट की जाती हैं, उनका जवाब क्या है। फिर हम कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद को समझेंगे। 2 वीक्स हम जो है इसके लिए हमने रखे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद जो है वो सही मानों में इस्लाम की असल आइडियोलॉजी है, और ये कह सकते हैं कि ये दीन इस्लाम की बैकबोन है। अगर ये कहा जाए तो ये गलत ना होगा। फिर उसके बाद हम ईमान बिल आखिरत को देखेंगे, फिर ईमान बिल कदर को देखेंगे, फेट क्या है, प्रीडेस्टिनेशन क्या है, उसको अच्छी तरह समझेंगे, उस पर ईमान हम कैसे ले सकते हैं।
پھر قرآن کے اوپر ہمیں ایمان لے کے آنا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ قرآن کی اصلیت کیا ہے، رسالت کی اصلیت کیا ہے، ایمان پہ رسالت کے کیا ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ضمن جو ہے ہم ایمان بالملائکہ کو بھی دیکھ لیں گے اسی کانٹیکس میں. اور پھر قصص الانبیاء علیہ السلام کے جو مکی دور میں جو صورتیں آئی ہیں اس کے اندر کافی آپ کو زیادہ نظر آتا ہے کہ انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کے قصے ہیں، ان کے اکاؤنٹس ہیں، ان سے ہم کیا کچھ لیسنس لرن کر سکتے ہیں، وہ ہم اچھے طریقے سے انشاءاللہ دیکھیں گے. اور اس طرح یہ 9 ویکس پر یہ مشتمل جو ہے اس کا فرسٹ پارٹ ہے، جس میں ہم انشاءاللہ کی کانسیپٹ جو مکی دور کے قرآن میں آئے ہیں وہ سب سمجھ لیں گے. تو کہ ظاہری بات ہے اس کے لیے اگر پورا ہم مکی قرآن جو ہے اس کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے پھر ڈیٹیلڈ اسٹڈی ریکوائرڈ ہوتی ہے. وہ بھی انشاءاللہ ہم آفر کرتے ہیں. رمضان میں تو ایک کریش کورس ہوتا ہے جو پورے رمضان میں پورے قرآن کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے قرآن کو تقریباً 7 پارٹس میں ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، اور ایک ایک کر کے جو ہے ایک پارٹ پہ تقریباً اسی طریقے سے 6 to 7 یا بعض اوقات 8 ویکس 9 ویکس لگتے ہیں، اور اس طریقے سے پورا قرآن بھی کور کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ مقصد یہ تھا کہ پہلے وہ فنڈامنٹل کانسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. تو انشاءاللہ 9 ویکس میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارا یہ جو کورس ہے. اور اس کے بعد ہر جو سیشن ہم کریں گے اس کے بعد پھر آپ سے کوئز بھی شیئر کیا جائے گا تاکہ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ٹیسٹ کر سکیں. اور ساتھ اسائنمنٹس بھی ہوں گی، آپ کو وہ سبمٹ کرانی ہوں گی. کورس کوآرڈینیٹر جو ہیں آپ کے وجد بھائی ہیں، انشاءاللہ وہ آپ سے کوآرڈینیٹ کرتے رہیں گے، اس والے سے آپ سے شیئر کرتے رہیں گے ساری انفارمیشن. آؤٹ کمز کیا ہیں، کیا what should you expect from this course؟ ہمارا مقصد بھی ہے، یعنی یہ ہمارے آبجیکٹیوز بھی ہیں اس کورس کے، آؤٹ کمز بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے جو اہم موضوعات ہیں، کی کانسیپٹس ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہو جائے، اور تاکہ قرآن کو سمجھنے میں جو ہے بالکل آسانی ہو. اور جو قرآنی نظریہ حیات ہے، قرآنک ورلڈ ویو ہے، وہ جو ہے قلب و ذہن میں وہ راسخ ہو جائے گا، یعنی وہ پینیٹریٹ کر جائے گا انشاءاللہ. اس کی وجہ سے جو ہے آپ کے کریکٹر کے اوپر ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ نظر آئے گا انشاءاللہ. تو یہ ہم چاہتے بھی ہیں، اور یہ ہمارا ایکسپیرینس بھی ہے کہ پاسٹ میں جن لوگوں نے بھی یہ کورسز اٹینڈ کیے ہیں ان کو ایک بڑا پازیٹیو جو ہے ایک نظر آتا ہے. ان کو خود وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ بڑا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوا ہے ان کے کریکٹر کے اوپر، ان کی سوچ کے اوپر بھی ہوا اور ان کے کریکٹر کے اوپر بھی ہوا. تو یہی ہم چاہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کوئی بھی ہم کانسیپٹ اگر سمجھ رہے ہیں، اگر وہ پریکٹس میں نہیں آتا اور ہمارے عمل اور ہمارے کردار کے اوپر اس کا اگر امپیکٹ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کانسیپٹ جو ہے وہ صحیح معنوں میں افیکٹو نہیں ہے، وہ ناقص ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ کانسیپٹ جو ہم یہاں ڈسکس کریں گے وہ بالکل بھی ناقص کانسیپٹس نہیں ہیں. انہوں نے دنیا تبدیل کر کے رکھ دی تھی ایک زمانے میں، اور اب بھی وہ یہ پوٹینشیل رکھتے ہیں کہ اس پوری دنیا کو وہ شیپ کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان کو صحیح معنوں میں سمجھیں کہ جیسا کہ وہ ہیں. تو انشاءاللہ یہی ہمارا آبجیکٹیو ہوگا اور یہ اس کے آؤٹ کمز ہیں. تو اب ہم جو ہے اپنے فرسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. اس کے حوالے سے بھی کئی کانسیپٹس ہیں جن کو ہمیں ڈسکس کرنا ہے. ہر ٹاپک کو پھر سب ڈیوائڈ کیا گیا ہے کانسیپٹس کی شکل میں. انشاءاللہ وہ آپ جیسے ہم آگے آپ سے شیئر بھی کرتے رہیں گے چیزیں تو آپ کو زیادہ جو ہے کلیئر ہو جائے گا. تو سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کانسیپٹ نمبر 1 کیا ہے. اچھا پریزنٹیشن ہوگی، ذریعہ بات ہے آپ اپنے کوشچنز نوٹ کر لیں. اس کے بعد پھر ہمارا انشاءاللہ پھر کوشچن آنسر سیشن ہوگا تاکہ اس پہ ہم ان ڈیٹیل جو ہے اس کو ڈسکس کر سکیں. تو اس حوالے سے جو بھی کوشچنز آپ کے ہوں وہ آپ نوٹ کرتے جائیں تاکہ جب ہم آگے جائیں تو آپ کو وہ یاد رہیں اور آپ کوئی کنفیوژن آپ کو ہو تو آپ اسے دور کر سکیں. تو ہم چلتے ہیں اپنے پہلے کانسیپٹ کی طرف. پہلا کانسیپٹ کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو ہم ایمان کی امپورٹنس ہی سمجھیں گے کہ ایمان کی آخر امپورٹنس کیا ہے ہمارے لیے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑا ایسٹ ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ باقی دنیا کی کوئی بھی نعمت آپ کو اگر ملی ہوئی ہے تو اس کی حیثیت اس کے مقابلے میں زیرو ہے، کیونکہ یہ ایمان ہی ہے جو ہمیں جنت میں لے کے جائے گا. یاد رکھیں، ایمان اگر ہوگا صحیح معنوں میں، اگر ایمان ہمارے اندر ہوگا تو پھر ہم جنت کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں، ورنہ ہم کوالیفائی نہیں کر سکتے. اس لیے یہ جو وصیت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سے کی ہے، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ میں آتا ہے
کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو انہوں نے بھی اپنے بچوں سے یہی وصیت کی، اور جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو انہوں نے بھی یہی وصیت کی کہ وصّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ کی کہ یا بنیا اے بچو ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین میں جو ہے ایک بلند مقام عطا کیا ہے، تو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اسلام کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے، اس ایسٹ کو کبھی لوز نہ کرنا۔ اور سورہ بقرہ کیونکہ پہلے نازل ہوئی، سورہ آل عمران بعد میں نازل ہوئی، تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ یہ پھر ہم سب کو یہ وصیت فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، حق کا تقاتے ہی، اور ایسے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہوتا ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمارے لیے وصیت ہے، اس سے بڑا ایسٹ ہمارے پاس اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے جس نے بھی یہ شہادت دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر وہ بندہ اس میں بغیر شک کیے اپنے رب سے جا ملے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی یہ اقرار کرنا لازمی ہے، اگر یہ اقرار نہیں کیا تو کوئی جنت نہیں ہے۔ اور یہ دین کا جو ہے اولین تقاضا بھی ہے، فرسٹ ریکوائرمنٹ اگر اب پوچھا جائے کہ دین کی کیا ہے تو وہ یہی ہے کہ صحیح معنوں میں ایمان لایا جائے، ٹھیک ہے۔ مگر مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ ہمیں ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ تمہیں یہ کرنا ہے کہ پہلا تقاضا تمہارے لیے یہی ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ، تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو کہ نازل کی اپنے رسول کے اوپر، اور والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتاب جو اس سے پہلے نازل ہوئی، وہ یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور جس نے بھی کفر کیا اللہ کا، ملائکہ کا، اور کتب کا، اور رسول کا علیہ السلام، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا، فقط ضلالا بعیدا، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ پہلے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی امجد بھائی آپ نے کچھ ہاتھ کھڑا کیا ہے؟ سر میرا ایک کوشچن ہے، یہ جو لاسٹ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، مطلب مومنوں سے کہا جا رہا ہے نا کہ وہ تو ایمان لے آئے، پھر بھی کہا جا رہا ہے آمینو۔ بالکل یہی تو خوبصورت بات ہے کہ ایمان بولو صحیح طریقے سے ایمان لاؤ، مطلب یہ ہے کہ ابھی صحیح معنوں میں انٹلیکچوئل ایمان۔ ہاں ابھی تم صحیح معنوں میں ایمان نہیں لے کر آئے، تو یہی تو اصل بات ہے کہ جب بدو بھی جب شروع میں مسلمان ہوئے نا تو انہوں نے بڑا کہنا شروع کر دیا ہم مومن ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ حجرات میں فرمایا کہ کبھی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ بدو کہتے ہیں کہ جی ہم ایمان لے آئے، تو اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط بات ہے، انہیں کریکٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو، یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لے کر آئیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ تو مسلمان اور ہوتا ہے، مومن اور ہوتا ہے۔ مومن تو وہ ہے جو ایمان کو صحیح طریقے سے سمجھ کر پھر اس کو ایکسیپٹ کرے گا۔ تو یہی مقصد ہے ان سیشنز کا کہ ہم ایمان کے مختلف ٹینٹس کو سمجھیں، اور قرآن مجید میں جو مکی دور کا خاص طور پہ قرآن ہے اس میں انہی مباحث کو، انہی ڈسکشنز کو جو ہے بڑی تفصیل سے پیش کیا ہے۔ تو یہ تو کچھ امپورٹنس تھی، ہم نے دیکھ لی، انشاءاللہ اس پہ کوئی امید ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، سب لوگ جو ہیں کسی حد تک اس کو جانتے ہوں گے، لیکن شاید امپورٹنس اس طریقے سے سامنے نہ ہو، پرائرٹیز ہماری ذریعہ بات ہے دنیا میں آج ڈفرینٹ ہیں، تو یہ ہائیسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے کہ ہم ایمان کو سمجھیں اور ایمان کی حفاظت کریں۔ اب ہم چلتے ہیں آگے، اسی کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ واٹ از ایمان، ایمان کی ریئلٹی کو ہم نے سمجھنا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایمان کیا ہے، ٹھیک ہے، واٹ از ایمان۔ تو یہ سوال جو ہے جب ہم لوگوں سے کرتے ہیں، ابھی انشاءاللہ آپ جب ڈسکشن میں ہم کویشچن آنسر آپ کے لیں گے تو ادھر بھی یہ بات سامنے آ جائے گی کہ 99% آف دا مسلمس جن سے میرا انٹریکشن ہوا وہ ایمان کو نہیں جانتے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، واٹ از ایمان؟ بڑا سیدھا سا سوال ہے کہ بھی ایمان کیا ہوتا ہے۔ چاہے کوئی کہے گا کہ ایمان یقین ہوتا ہے، یقین اور چیز ہے، یقین جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ ورڈ ہے، لنکڈ ہے ایمان کے ساتھ، لیکن وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ اچھا کچھ لوگ کہیں گے جی اچھا ایمان ہوتا ہے، کچھ لوگ پھر زیادہ ہم جب کوشچنس کرتے ہیں تو کوئی زیادہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ایمان فیتھ اور بلیف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو
ایک المیہ ہے، ایک جو ہے کرائسس ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ جو سب سے زیادہ فنڈامنٹل چیز ہے ہمارے لیے، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہم اس کے بارے میں اتنا ہی کم جانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی کہتا ہے ایمان یقین ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے ایمان فیتھ یا بلیف. تو یہ تو ایمان کے ساتھ، ایمان کے کانسیپٹ کے ساتھ ظلم ہے، خاص طور پہ جو ایجوکیٹڈ ہمارا طبقہ ہے. اور دیکھ سکتے ہیں اور امید ہے کہ یہاں پہ جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ ایجوکیٹڈ جو ہے ینگ لوگ ہیں. تو ان کو ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ زیادہ تر یہ بات کرتے ہیں کہ ایمان، بلیف فیتھ یعنی بلیف ان اللہ سبحانہ وتعالی، بلیف ان ہیئر آفٹر اور سمتھنگ لائک دیٹ. تو یہ تو ایمان کے ورڈ کے ساتھ، ایمان کی ٹرمنالوجی کے ساتھ سب سے زیادہ بڑا جو ظلم ہے نا، وہ یہ کہ ہم جو ہے ایمان کو یہ کہیں کہ یہ فیتھ ہے یا بلیف. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. وہ کیسے، وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایمان بلیف اور فیتھ نہیں. تو لٹل میننگ اس کا کیا ہے؟ مطلب زیادہ ہم جو اس کی عربک اس کا جو اسٹرکچر ہے اس پہ بحث نہیں کریں گے، لیکن تھوڑی سی بات بس ایکسپلین کرنے کے لیے جو ضروری ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کرنا جو ہے وہ لازم جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا جو 3 لیٹر روٹ ورڈ ہے وہ الف میم نون ہے. اچھا، کیونکہ ہم زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اردو سمجھتے ہیں یا اردو بولتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہے کہ عربک کے تقریباً 70% الفاظ جو ہیں اردو میں ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے جو ہے کافی الفاظ جو ہیں ان کو سمجھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا. تو ہم جانتے ہیں کہ الف میم نون سے جو ہے نا جو ورڈ زیادہ بنتے ہیں ہمارے یہاں، وہ ایک ورڈ بنتا ہے امن، بھی بنتا ہے امن کی کیفیت. ٹھیک ہے. تو یہی اس کا جو بیسک میننگ ہے، جو 3 لیٹر روٹ ورڈ سے جو ورڈ بنتا ہے، کنسٹرکٹ ہوتا ہے، اس کا جو بیسک میننگ ہے وہ یہی ہے، ٹو بی ایٹ پیس وتھ سم تھنگ. امن میں ہونا، اطمینان میں ہونا، سکون میں ہونا. ٹھیک ہے. اور یہ جو اسٹرکچر بنتا ہے یہ بنتا ہے امنا یامن امن. اس کو ابھی چھوڑیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اسٹرکچر. یہ 3 لیٹر روٹ ورڈ سے پھر اس کی مختلف حالتیں کیسے چینج ہوتی ہیں. لیکن جو ورڈ ایمان کے لیے استعمال ہوا ہے نا عربک کے اندر، وہ ہے آمن. اس کا جو پھر آگے اس کی جو گردان بنتی ہے آمن یؤمن ایمان، یعنی ایمان کا جو لفظ ہے، اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ بیسیکلی اس کا جو ورب ہے وہ آمن ہے. ٹھیک ہے. تو پاسٹ ٹینس میں ورب آمن بنتا ہے اور پریزنٹ اور فیوچر میں جو ہے وہ یؤمن بنتا ہے. اور یہ جو اس کا جو ورڈ ہے، یعنی اس کا جو بیسک اسٹرکچر ہے وہ ایمان ہے. تو ایمان ان کو جو لفظ ہے یہ ڈیرائیوڈ ورڈ ہے. یہ جو بیسک ورڈ 3 لیٹر روٹ ورڈ سے بنتا ہے یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ڈیرائیوڈ ورڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب بھی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ریالٹی، کسی بھی چیز کو ایکسپٹ کر لیں اس حالت میں کہ آپ کو امن ہو جائے، یعنی آپ کو اطمینان ہو جائے. اور ظاہری بات ہے یہ اطمینان کب ہوگا؟ جب آپ کو کوئی شک نہیں رہے گا. تو مطلب اس بحث کی کمپلیکسٹی کو ذرا سائڈ پہ رکھتے ہوئے ان سمپل ورڈز، یہ خیر تفصیلات ہیں اس کو چھوڑیں، ان سمپل ورڈز ایمان از ایکسپٹینس وداؤٹ ڈاؤٹ. ٹھیک ہے جی، ایکسپٹینس وداؤٹ ڈاؤٹ. جبکہ بلیف اور فیتھ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بالکل اس کے اپوزٹ میننگ رکھتا ہے، بالکل برعکس میننگ رکھتا ہے. جیسے فیتھ کو اگر آپ ڈکشنری میں سرچ کریں گے تو وہاں پہ آئے گا اسٹرانگ بلیف ان دی ڈاکٹرینز آف ریلیجن بیسڈ آن اسپرچوئل کنوکشن رادر دین پروف. یعنی کسی بھی مذہب کے جو نظریات ہیں، عقائد ہیں، ان پر ایک بلیف رکھنا روحانی بنیاد پر وہ کنوکشن تو ہے، بٹ پروف نہیں ہے. یعنی کسی بھی چیز کے، کسی بھی حقیقت کے بارے میں اگر پروف آپ کے پاس نہ ہو تو آپ پھر کہتے ہیں کہ میرا اس پہ فیتھ ہے. اس طرح بلیف کا مطلب کیا ہے؟ ایکسیپٹنس that something exists or is true, especially one without proof. پروف نہیں ہے، یعنی آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کوئی چیز ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، بٹ آپ کے پاس اس پہ پروف نہیں ہے، تبھی وہ بلیف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر پروف ہوگا تو ظاہری بات ہے پھر تو ایکسیپٹنس ہوگی. تو ایمان ایکسیپٹنس ہے، ایمان بلیف اور فیتھ نہیں ہے. بلکہ ان ورڈز کو جب ہم کامن انگلش میں استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی اس میں ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ آئی بلیو دیٹ یو ول ریچ ہوم سیفلی. تو بعض حالات خراب ہیں تو آپ کسی کو انکریج کرنے کے لیے کہتے ہیں آئی بلیو یو ول ریچ ہوم سیفلی. تو اس میں بھی ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ ہے. آئی ایم ناٹ شیور، آئی بلیو، یا آئی ہیو فیتھ ان یو دیٹ
you would do fine, you would be fine. جب آپ کہتے ہو کسی کے بارے میں تو آپ یعنی ایک ہوپ ہوتی ہے کہ یار ٹھیک ہے اس کے لیے معاملات ٹھیک رہیں گے. تو I have faith in you. تو یہ اس طرح کی جو ورڈز ہیں اس کے اندر بھی ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ ہوتا ہے. تو فیتھ اور بلیف میں ہمیشہ ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ ہوتا ہے، جبکہ ایمان کے اندر ایمان جو ہے اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا. اس بات کو ذرا اچھے طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہیں سے پھر جو ہے اس کی صحیح انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. جب ہم ایمان کو بلیف اور فیتھ کہہ دیتے ہیں تو ہم بیسیکلی خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم مان رہے ہیں کہ اللہ ایک ہیں اور وہ اللہ ہیں اور پروفٹس ہیں وہ بھی اس دنیا میں یقیناً آئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پروفٹ ہیں، آخری رسول ہیں، یا اینجلز جو ہیں وہ بھی برحق ہیں، یا ہیر آفٹر بھی برحق ہے. تو ہم بیسیکلی اگر کہتے ہیں نا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وی بلیو ان دیز ریالٹیز، تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار we are not sure but we hope that this will be true. اور اس طریقے سے تو ظاہر بات ہے جو بھی آپ ایکسیپٹ کریں کسی ریالٹی کو تو وہ ایکسیپٹنس جو ہے وہ کوئی درست ایکسیپٹنس نہیں ہوگی، وہ ایک جھوٹی ایکسیپٹنس ہوگی. میں اکثر اگزامپل جو ہے دیتا ہوں، جو لاسٹ ٹائم بھی ہمارا ایک سیشن ہوا تھا اس میں نے اگزامپل دی تھی کہ اس کو فرق سمجھنے کے لیے، مطلب ان دونوں کے اندر یہ کہ کیا فرق ہوتا ہے بلیف اور ایکسیپٹنس میں، کہ ایک ریالٹی جو ہوتی ہے نا وہ اس کو ملٹیپل آبزرورز اس کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک جو متھ ہوتا ہے نا وہ صرف ایک آبزرور جو ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ مجھے نظر آتا ہے. فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں کہ جناب اسلام آباد میں بھی ایک مینار پاکستان ہے، یا اسلام آباد میں بھی ایک جو ہے ایفل ٹاور ہے. تو اب یہ ظاہر بات ہے میرا کلیم ہے. ٹھیک ہے. میں جس مرضی جو ہے بنیاد پر یہ کلیم کر رہا ہوں، لیکن کیا اس ایفل ٹاور کا جو وجود ہے، اس کی ایگزسٹنس ہے، اس کو باقی آبزرورز بھی اس کے وجود کا پتہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے. جبکہ ایفل ٹاور جو ہے وہ پیرس میں ہے، وہ ایک ریالٹی ہے، کیونکہ میں بھی اس کے ایگزسٹنس کا جو ہے مجھے پروف مل سکتا ہے، اور وہ میں جان سکتا ہوں کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے. آپ بھی جا کے اسے چیک کر سکتے ہیں. مینار پاکستان لاہور کے اندر ہے، ہم سب جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آبزرو کر سکتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں جی، ایک مینار پاکستان جو ہے تو جہاں اسلام آباد میں بھی ہے. تو مجھ سے آپ پوچھیں گے کہ بھئی کیسے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کلیم کرتا ہوں بھئی یہ تو میرا بلیف ہے. اس کے بارے میں کوئی پروف تو نہیں، بس I believe in it. تو you should believe in it as well. ٹھیک. تو عام طور پہ ہم جو متس ہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. ہماری ٹریننگ اس طرح ہو چکی ہے، اور یہ صحیح ٹریننگ ہوئی ہے، کیونکہ یہ قرآن و سنت کی ہی ٹریننگ ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی نے واضح کیا تھا کہ دیکھو ان چیزوں کے پیچھے مت لگنا، ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد اولئک کان عنہ مسئولا. کہ دیکھو اس چیز کے پیچھے مت لگنا جس کا تمہیں علم نہیں دیا گیا، تمہارے پاس نالج نہیں ہے، تو تم کیوں اسے ایکسیپٹ کر رہے ہو؟ یہ ٹریننگ اسلام نے دی تھی. بعد میں خیر یہ ٹریننگ جو ہے اسلام کے ذریعے سے ہی پھر جو ہے ویسٹ کے اندر گئی، اور وہاں پر لوگوں نے جو ہے اپنی جو بھی بلیف سسٹمز تھے ان کو چیلنج کرنا شروع کیا. اور یہ بات تو درست ہے کہ جتنے بھی ریلیجنز پہلے ایگزسٹ کرتے رہے ہیں، چاہے وہ کرسچینٹی ہے، چاہے وہ جوڈائزم ہے، یا اس سے پہلے ہندو مت ہے، جین مت، بدھ مت وغیرہ، ان سب مذاہب میں جو بھی بلیف سسٹمز تھے وہ کسی اسٹرانگ پروف کی بنیاد پر نہیں تھے، بلکہ وہ تو بس کچھ لوگوں نے یہ بات مان لی ہوئی ہے، تو وہ ان کی طرف سے یہ تھا کہ آپ بھی مان. ٹھیک ہے. تو وہ تو بلیفس ہیں، اس لیے ان سب کو متس قرار دے دیا گیا، اور انہیں چیلنج کیا گیا کہ آپ کے پاس کوئی پروف ہے تو پیش کریں. پر مسلمانوں کا معاملہ ڈیفرنٹ، وہ ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہمارے پاس جو ہے باقاعدہ پروفس موجود ہیں. ہمارا معاملہ اس طریقے سے نہیں ہے جیسا کہ ان نان مسلمس کا ہے. تو بہرحال ایمان کا جو ایک ٹرمنالوجیکل میننگ ہے، ایک لٹرل میننگ تھا نا کہ ورڈ ایمان کا مطلب کیا، اور ایک ٹرمنالوجی کیا ہے ایمان کی. تو اسلام میں جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہم ان 6 ریالٹیز کو ایکسیپٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ نے بچپن میں یاد کیے ہوں گے الفاظ، کیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ٹھیک ہے جی. تو ان سب 6 ریالٹیز کو ہم مانتے ہیں، اللہ، آخرت، تقدیر، کتب، ملائکہ، رسل.
ٹھیک ہے. تو یہ 6 ریئلٹیز ہیں, ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ, تو پھر ہمارا ایمان ہے. اگر ظاہر بات ہے ہم بلیو رکھ رہے ہیں تو پھر تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں. ٹھیک ہے, تو پہلے تو یہ ہم اس بات کو طریقے سے سمجھیں کہ کنکلوژن ابھی تک کی جو پہلے کانسیپٹ کی ہے کہ ایمان کا جو مطلب ہے وہ اندھا بہرا ہو کر کسی ریئلٹی کو مان لینا نہیں ہے. اسلام میں بلائنڈ فیتھ نہیں ہے, یاد رکھیں. دیر از نو بلائنڈ فیتھ ان اسلام, اس کو نوٹ کر لیں. بلائنڈ فیتھ نہیں چلے گا یہاں پر. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایکسیپٹنس ہے, اور ایکسیپٹنس جو ہے پروف کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اور ایمان کا مطلب اس حال میں کسی حقیقت کو مان لینا ہے, اس طرح آپ نے ریئلٹی کو ایکسیپٹ کر لینا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو اطمینان ہو جائے, یو بیکم ایٹ پیس ود دی ایکسیپٹنس, اور آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے واٹس ایور. تو دس از ایمان, ہوپ فلی کہ اس کے بارے میں آپ کو کلیئرٹی ہوگی. اور اسلام کے اندر جو ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم 6 بڑی ریئلٹیز کو ماننے کی بات کرتے ہیں. اللہ, آخرت, کتاب جو کہ قرآن مجید ہے, اور اس سے پہلے جتنی کتب آئی ہیں, اور رسول علیہ السلام, تمام انبیاء رسول علیہ السلام جو آئے ہیں ان کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, انکلوڈنگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری رسول ہیں. پھر ملائکہ جتنے ہیں ان کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, ان کے وجود کو اور تقدیر کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ 6 ریئلٹیز ہیں جن کو ماننا ضروری ہے. کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان 6 ریئلٹیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یہاں پہ ایک کوشچن آپ کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا کہ یہ جو پیس ہے یہ کیسے حاصل ہوگا, جبکہ یہ 6 کی 6 جو ریئلٹیز ہیں یہ تو ان سین ریئلٹیز ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے ذہن میں یہ ضرور کوشچن آیا ہوگا. اور جب ہم ڈسکشنز کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو یہ بات اکثر جو ہے سامنے سننے کو ملتی ہے کہ اچھا یہ تو ٹھیک ہے, آپ نے تو ہمارا کانسیپٹ صحیح کر دیا, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم تو بلیو رکھتے ہیں اللہ پر, آخرت پر, رسولوں پر, اور یہ کتابوں پر وغیرہ وغیرہ, لیکن آپ نے تو یہ کہا کہ یہ تو ایکسیپٹنس ہے, اور ایکسیپٹنس جو ہوتی ہے وہ تو ڈاؤٹ کے بغیر ہوتی ہے اور ود پروف ہوتی ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ تو آپ نے ہمارے لیے ڈال دیا کہ یہ جو ساری ریئلٹیز ہیں یہ تو ان سین ریئلٹیز ہیں. دیز آر آل ان سین ریئلٹیز. ٹھیک ہے, تو ان کو کیسے ہم مانیں گے؟ ٹھیک ہے نا, ایک سوال آپ کے ذہن میں یقیناً پیدا ہوا ہوگا اور ہوتا ہے. تو اس کا اب ہمیں ذرا آنسر دیکھنا ہے کہ واقعی یہ بات تو ہے, یہ ساری ان سین ریئلٹی ہے. سب سے پہلے جو الٹیمیٹ ریئلٹی ہے وہ اللہ رب العزت ہیں. اللہ تعالیٰ تو جو ہے 5 سینسز میں نہیں آتے, نہ ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں, نہ سونگ سکتے ہیں, نہ چکھ سکتے ہیں, نہ محسوس کر سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ جو ہے وہ سونگ سکتے ہیں. جو بھی ہماری 5 سینسز ہیں وہ تو اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ اکثر جو ہے یہ کوشچن اٹھایا جاتا ہے, اور کوشچن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیسے ہم ان ریئلٹیز کو مانیں گے. تو اس والے سے پھر جو ہے کانسیپٹ نمبر 2 جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. کانسیپٹ نمبر 2 بہت امپورٹنٹ ایک کانسیپٹ ہے, اور یہ اگین ایک بہت بڑی مسکنسیپشن. پہلا جو کانسیپٹ ہم نے سمجھا تو اس میں بھی ہمارے سامنے کچھ مسکنسیپشنز تھیں, وہ کلیئر ہوئی ہوگی کہ ایمان جو ہے وہ بلائنڈ نہیں ہوتا, ایمان بلائنڈ فیتھ نہیں ہے, ایمان جو ہے ایکسیپٹنس ہے, اور ایکسیپٹنس ود پروف ہوتی ہے. دوسرا جو کانسیپٹ ہے اس والے سے جو آج ہمیں دیکھنا ہے, اس میں یہ ہے کہ حقیقت کا جو ادراک ہے صرف 5 سینسز سے ہی ہو سکتا ہے. یہ ایک نظریہ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا, اسے امپیریسزم کہتے ہیں فلسفی میں. اور جو مٹیریلزم کا جو بڑا نظریہ ہے, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو امپیریسزم ہے یہ اس کی جو ہے اپسٹیمولوجی ہے یا نظریہ علم بھی ہے, پر اس کو چھوڑیں, اس کمپلیکسٹی کو. سمپل یہ بات ہمارے ذہن میں ڈال دی گئی ہے, پوری سائنس بھی اسی بنیاد پہ کھڑی ہے کہ ہمارے پاس صرف 5 سینسز ہیں جن کے ذریعے سے ریئلٹی کو ہم پرسیو کرتے ہیں بس. تو جو ان 5 سینسز میں ریئلٹی نہیں آتی ہم اسے پرسیو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک نظریہ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے. اب اسی لیے جب ہم اس طرح سوچنا بھی شروع کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے مانیں گے, تو یہ نظریہ جو ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیتا ہے کہ تو ہم جان ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو ان سین ریئلٹی ہے. تو یہ بات جو ہے اس لیے پھر کہی جاتی ہے کہ جو بھی دین سے متعلق ریئلٹیز ہیں نا, ان کو ہم بغیر کسی دلیل کے مانتے ہیں. وہ صرف اسپرچل کنوکشن کی بنیاد پر یا اسپرچل ایکسپیرینس کی بنیاد پر.
یا ریلیجس ایکسپیرینس کی بنیاد پر ہم مانتے ہیں، ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے ان کا، ٹھیک ہے. یہ ایک بات جو ہے وہ مانی جاتی ہے. دنیا کے جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں وہ اسی کانسیپٹ کو جو ہے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. انفارچونیٹ معاملہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی اس کو اسی طریقے سے جو ہے پیش کرنا شروع کر دیا اور یہ ظلم عظیم کیا ہے. اسلام جو ہے وہ اس طریقے سے اتنی اس کی ڈوبیس بنیادیں نہیں ہیں کہ بس یہ اسپرچل کنوکشن کی بنیاد پر ہی بس ہم جان سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی پروف ہی نہیں ہے. تو یہ تو کرسچن کے، جیو کہے، ایک ہندو کہے، بدھ مت کا ماننے والا کہے تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن کہ مسلمان کہے تو بہرحال یہ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم. ٹھیک ہے. تو اس کانسیپٹ کو ہم نے پہلے تو کریکٹ کرنا ہے. یہ بات غلط ہے، یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ خود سائنس کی جو ڈسکوریز ہوئی تو کئی ایسی ریئلٹیز ہمارے سامنے آج ڈسکور ہو چکی ہیں کہ جن کو ہم ڈائریکٹلی نہیں جان سکتے. جیسے فورس آف گریوٹی ہے. اب فورس آف گریوٹی جو ہے آئنسٹائن نے اس کا پورا بیہیویئر سمجھا اور یہ ایکویشنز آپ کے سامنے ہیں، لیکن گریوٹی کو نہ ہم نے دیکھا، نہ سنا، نہ چکھا، نہ محسوس کیا، نہ سونگا. How do we know that this is real؟ یہ ریئل ہے، ہم نے اچھی طریقے سے اس کو جان لیا ہے اور اسی کی بنیاد پر ہم اپنے بڑے بڑے جو میکنزمز ہیں ان کو چلا رہے ہیں. اور کئی چیزیں ایسی الیکٹرومیگنیٹک سگنلز ہیں. ایکسلنٹ ایگزامپل ہے آپ کے موبائل پہ جو آنے والے سگنلز ہیں، نہ آپ نے ان کو دیکھا کبھی، نہ سنا، نہ چکھا، نہ محسوس کیا، سونگا. یہ تو جو اس کا امپیکٹ ہے، مطلب لیکن یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی ریالٹی ہے کہ آج کسی بھی ان پڑھ آدمی سے بھی آپ پوچھیں گے ہاں بھائی موبائل پہ سگنل آ رہے ہیں تو کیا کرے گا؟ فوراً جو ہے موبائل نکالے گا، اوپر وہ بارز دیکھے گا اور بتا دے گا بھی ہاں جی 2 بار آ رہی ہیں، 3 بار آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. کہ ابھی بیسیکلی ہو کیا رہا ہے کہ جو موبائل کے اندر ایک ڈیٹیکٹر لگا ہوا ہے نا، جو ریسیور لگا ہوا ہے، جو ان سگنلز کو ریسیو کر کے دکھا رہا ہے، یعنی ان کا امپیکٹ آپ کو دکھا رہا ہے. ایکچولی تو آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے. اور جو بھی موبائل کمیونیکیشنز کے سے جن کا تعلق ہے، میری فیلڈ رہی ہے ٹیلی کمیونیکیشنز، تو ہم نے ساری زندگی جو ہے ان سگنلز کے ساتھ کھیلنا سیکھا ہے. ہم نے یہ ایکسپرٹیز حاصل کی ہیں کہ آپ کے جو میسیجز ہیں وہ ان سگنلز کے اوپر ہم چڑھاتے ہیں اور یہ سگنلز جو ہیں وہ دوسری جگہ پہ یہ میسیجز لے کے چلے جاتے ہیں. پہلے کبھی ہم یہ برڈ سے کام لیا کرتے تھے اور اب ہم جو ہے ان ویو سے کام لیتے ہیں. یعنی اتنی بڑی ریئلٹی ہے کہ ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن آج تک ہم نے نہ اسے دیکھا، نہ سنا، نہ سونگا، نہ چکھا، نہ محسوس کیا. Then how do we know that these are real؟ تو ان کے امپیکٹس جو ہیں امپورٹنٹ ہیں، ان سے ہم ان کو جانتے ہیں. اس طریقے سے دنیا میں اور بڑی ریئلٹیز ہیں. بلیک ہول ہے، اس کا بھی معاملہ کلیئر ہے کہ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ فوٹون پارٹیکلز جو کہ ضروری ہوتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے وہی اس کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، وینش ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آپ کبھی بھی کسی بلیک ہول کو نہیں دیکھ سکتے، بٹ یو آر ڈیڈ شیور کہ بلیک ہول ایگزسٹ کرتا ہے. ہاؤ؟ اس کے جو گریویٹیشنل امپیکٹس ہیں جو اس کی سراؤنڈنگ میں پڑتے ہیں، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. ایک سپر میسو بلیک ہول جو ہے وہ ہماری گلیکسی کے سینٹر میں بھی موجود ہے، بلکہ ہر گلیکسی کے سینٹر میں موجود ہے، اور ہماری گلیکسی کے سینٹر میں بھی سپر میسو بلیک ہول موجود ہے. الیکٹریسٹی کو آپ دیکھ لیں، اٹ از جسٹ فلو آف فری الیکٹرانز. آپ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چیک نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، بٹ اسٹل اٹ از ریئل. ٹھیک ہے. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ ہم بڑے بڑے سسٹمز اس کے اوپر چلا رہے ہیں. تو ہاؤ ڈو وی نو آل دیز ریئلٹیز؟ یہ ریئلٹیز بھی تو ان سین ریئلٹیز ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو ہمارے ذہن میں ایک خام خواہ کا جو ہے ایک نظریہ ڈال دیا گیا تھا، یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب فورس آف گریوٹی کو، جب الیکٹرومیگنیٹک سگنلز کو، جب بلیک ہول اور بلیک میٹر اور الیکٹریسٹی وغیرہ کو ہم براہ راست نہیں جان سکتے، ڈائریکٹلی ان کو جو ہے ہم اپنے 5 سینسز سے نہیں جان سکتے. یہ عالم غیب کی چیزیں ہیں، یہ ان سین ورلڈ کی چیزیں ہیں. لیکن ان کو ہم کس طرح جانتے ہیں؟ ان کے ان امپیکٹ سے جو کہ سین ورلڈ میں پڑتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ایک ریئلٹی ان سین اگر ہے بھی تو اس کے وجود کا، اس کی ایگزسٹنس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اگر اس کے امپیکٹس جو ہیں وہ سین ورلڈ کے اندر پڑ رہے ہیں. تو سبحان اللہ، یہی تو معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اسی کے حوالے سے پھر باقی ریئلٹیز بھی ہمارے سامنے کھل جاتی ہیں. سب سے پہلے ہم اللہ کو اگر دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ ہمیں کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا، ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، کہ کوئی آنکھ جو ہے اس کو نہیں دیکھ سکتی. لیکن یہ ہے کہ اس کے جو امپیکٹس ہیں، اس کے جو
امپیکٹس ہیں وہ ہر طرف ہمارے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں، جن سے ہمیں ان کے وجود کا پتہ لگ جاتا ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں آتا۔ تو یہ جو دیگر جو مذاہب کے ماننے والے ہیں نا، تو ان کے ماننے والے یہ کہہ سکتے ہیں، ان کے ہاں تو یہ معاملہ ہے کہ ان کو کوئی سالڈ ایویڈنسز نہیں ہے ان کے پاس، بلکہ مسلمانوں کو تو کہا گیا کہ آپ چیلنج کرو ان کو، کل ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان کو تم چیلنج کرو کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، اور واقعی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، لیکن مسلمان جو ہے وہ اگر یہ کہتا ہے تو یہ ظلم، ٹھیک ہے، یعنی یہ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پہ جو ہے یہ چیلنج یہود و نصارہ سے کیا گیا ہے اور غیر مسلموں سے کیا گیا ہے کہ تم اپنے اپنے جو ہے دلائل پیش کرو اگر تمہارے پاس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کہ جس نے بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا، اللہ کے سوا کوئی اور اگر گاڈ کے کوئی سمجھتا ہے کہ ایگزسٹ کرتا ہے، لا برہان لہو، بھی اس کے پاس کبھی کوئی برہان، کوئی دلیل، کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ہوگا، فإنما حسابه عند ربی، اور اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا، انہ لا یفلح الکافرون، اور کافر کبھی جو ہے فلاح نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت سے مقامات ہیں مکی دور کے جو یہاں پہ ہم کوٹ کر سکتے ہیں۔ سورہ یوسف میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے وہ جیل کے ساتھیوں کو ایک دعوت دیتے ہیں، اپنے اس واقعے سے آپ واقف ہیں، تو وہاں پہ وہ کس طرح دعوت دیتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ ہر نبی نے جب بھی دعوت پیش کی ہے تو ریشنل بنیادوں پر دی ہے، کبھی بھی جو ہے ایسے بات نہیں کی بھائی کیونکہ میں مانتا ہوں اس لیے تم بھی مان لو، جب میرے کچھ ایکسپیرینسز ہے تم بھی وہ ایکسپیرینس کر کے دیکھ لو تو اس طرح تمہیں معلوم ہو جائے گا، بلکہ دلائل سے بات کی، جیسے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها، کہ تم جس کی عبادت کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ کیا ہیں، صرف نام ہی تو ہیں جو تم لوگوں نے کر لیے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے، ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس پہ کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی الحکم الا للہ، اور حکم صرف اللہ کا ہی چلتا ہے۔ اس طریقے سے سورہ نجم کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، یعنی سورہ نجم میں جو ہے ان کو کہا گیا تھا، یہ جو مشرکین تھے، کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها، یہ کس دین کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو، ان نام ہی جو ہیں جو تم لوگوں نے گھڑ لیے ہیں، انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے باوجداد نے، ما انزل اللہ بها من سلطان، اس پر جو ہے کوئی دلیل اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی ہے، ان یتبعون الا الظن، اصل بات یہ ہے کہ تم گمان کی پیروی کر رہے ہو، تم ڈاؤٹ میں ہو، وما تهوى الانفس، ٹھیک ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ تم ڈاؤٹ کے اندر ہو، تم گمان پہ چل رہے ہو، اور اپنی جو من گھڑت خواہشات ہے تمہاری ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، ٹھیک ہے۔ تو کنکلوژن کیا ہے یہاں تک، جو دوسرا کانسیپٹ ہم نے سمجھا کہ ریئلٹی کا جو ادراک ہے، حقیقت کا ادراک ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ براہ راست ڈائریکٹلی جو ہے فائیو سینسز سے ہو، اگر کسی ان سین ریئلٹی کے اثرات جو ہے ان کو ہم ان فائیو سینسز دیکھ سکتے ہیں تو پھر بھی اس کے وجود کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بات بھی جو ہے درست نہیں ہے کہ ہمارے پاس صرف فائیو سینسز ہی، ہمارے پاس اور بہت سی فیکلٹیز ہیں جن کو ہم استعمال کر کے جو ہے ریئلٹی کو ایکسیس کرتے ہیں، ریئلٹی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ اسٹل اگر اس کو مان بھی لیا جائے تب بھی یہ بات جو ہے وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس طرح کے جو حقائق ہیں، دینی حقائق، ان کو ہم اپنے فائیو سینسز سے نہیں جان سکتے، اس لیے وہ ریئلٹی نہیں ہے، وہ ریئل نہیں ہے، یہ بات بالکل بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تصور کے ایمانی حقائق کا ادراک بغیر کسی دلیل کے محض مذہبی تجربے سے ہی ممکن ہے، درست نہیں، یعنی یہ بات بالکل اسلام کے کانٹیکس میں بالکل درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کسی اور مذہب کو آپ سمجھتے ہیں اس کے کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم تو صرف ریلیجس ایکسپیرینس کی بنیاد پر جو ہے مانتے ہیں کہ جیزس از گاڈ، ٹھیک ہے، جیزس از دا سن آف گاڈ، یا کوئی اگر کہتا ہے کہ جی بھگوان ہے یا جو ہے وہ برہما ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم ریلیجس ایکسپیرینس کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں، پر ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ بات درست ہی نہیں ہے کہ اگر مسلمان یہ کہے کہ جی میں بھی اس لیے اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، اس لیے ان ریئلٹیز کو مانتا ہوں کیونکہ یہ ایک ریلیجس ایکسپیرینس ہے، میرے پاس اسی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بات جو کہنا ہے بالکل بھی درست نہیں۔ تو یہ دو کانسیپٹ جو ہیں ہوپ فلی آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اب ہم کوشچن آنسرس کر لیتے ہیں، ہمارے پاس 30 منٹس ہیں، تو جی ابھی تک کی جو ڈسکشن ہے اس پہ کسی کو کوئی کوشچن ہو، کچھ کلیئرٹی اس کو چاہیے تو وہ ضرور کوشچن پوچھ لے۔ امجد بھائی ادھر ہی بات ہے، اس کو ریگولیٹ کریں گے۔
یس پلیز. نوا Y90 ہواوے. یس پلیز آپ پہلے کوشچن کا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن تھوڑا ہو سکتا ہے کہ آج کے ٹاپک سے نہ ہو، لیکن آج کے ٹاپک سے ہی لیا ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے سائنس جو ہمیں بتاتی ہے، کوئی بھی گریوٹی کا ہے، آپ نے جو بھی ایگزامپلس دی، وہ ہمیں کیا صرف سائنس سے ہی پروف کرنا ہوگا قرآن شریف کو، یا جیسے جیسے کیونکہ سائنس کی بہت بار جو ہیں وہ چینجز بھی ہوتی ہیں، کبھی کہتے ہیں وہ زمین کیسی ہے، کبھی کہتے ہیں گریوٹی کیسی ہے، کبھی فیل بھی ہو جاتے ہیں. تو کیا ہم قرآن شریف کو اس کے حساب سے ہی کبھی وہ غلط بھی ہو جاتے ہیں کہیں کہیں پر، تو کیا ہم قرآن کو صرف اسی کے حساب سے دیکھیں گے کہ سائنس کیا کہتی ہے؟ اب سائنس کہتی ہے کہ زمین چپٹی ہے، کبھی کہتی ہے سائنس کے زمین گول ہے، تو ہم بھی کیا اپنے قرآن شریف کو اسی طرح سے بار بار چینج کریں گے آیتوں کو؟ قرآن شریف کی کوئی ہم جیسے اپنا پروف کیوں نہیں دیتے؟ سائنس کے حساب سے ہی کیوں چلتے ہیں ہم قرآن شریف کو لے جی کے؟ جی بڑا اچھا آپ کا کوشچن ہے، بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے. دیکھیں ہم یہاں پہ یہ بات نہیں کر رہے کہ ہم سائنس جو سائنٹیفک میتھڈ ہے وہی ہم اپلائی کریں گے اور اسی سے ہم یہ سمجھیں کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. ہم نے یہ بات نہیں کی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی چیز جو ریئل ہوتی ہے نا، اس کو ملٹیپل آبزرور اس کے وجود کو جو ہے ثابت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو بات کلیئر ہے نا. مطلب زیادہ کمپلیکیٹ دیکھیں چیزیں جب چیزوں کو الجھانا ہوتا ہے نا تو ان کو ہم کمپلیکیٹ کرتے ہیں. انسان کی یہ سرشت ہے، اس کی یہ عادت ہے. تو اس کو بڑا کمپلیکیٹ بھی کر سکتے ہیں مسئلے کو. بڑا سادہ سا مسئلہ ہے. مطلب آپ کے ہاتھ فار ایگزامپل یہ میرے سامنے جو ہے یہ ایک کپ ہے چائے کا. ٹھیک ہے، یہ ریئل ہے، یہ کوئی متھ تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، آپ بھی اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ باقی وہی ایگزسٹ کرتا ہے. میں بھی اس کو دیکھ سکتا ہوں. وہ اور بھی جتنے لوگ آپ یہاں پہ ہیں، میں کہتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں یہ کپ ہے چائے کا، آپ اسے ڈینائی کریں گے؟ آپ ڈینائی نہیں کریں گے. بڑی سادہ سی بات ہے نا. کیونکہ اس کی ایگزسٹنس کا صرف میں ہی جو ہے اندازہ نہیں لگا رہا، بلکہ آپ سب لوگ بھی اس کو ثابت کر سکتے ہیں. لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو میرے ہاتھ میں جو ہے نا یہ کپ نہیں ہے چائے کا. ٹھیک ہے، یہ الادین کا لیمپ ہے. ٹھیک ہے، وہ جس میں جن ہوتا ہے. اچھا، اب یہ بات جو ہے کیا آپ ایکسپٹ کریں گے؟ آپ میں سے کون ایکسپٹ کرے گا اسے؟ کوئی جواب دے گا اس کو؟ کوئی نہیں کرے گا. کیوں نہیں کریں گے؟ انکاز کے ان کے سامنے وہ ایک چیز ہے، کیونکہ وہ کب ہے، الادین کا چراغ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں آئی بلیو ان اٹ. اور یہ ابھی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، آپ میرے ساتھ آئیں، ایکسپیرینس کریں اس کو. میں آپ کو ایسے کچھ ریلیجس ایکسپیرینسز کرواؤں گا جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی الادین کا لیمپ ہے، الادین کا جو ہے چراغ ہے. تو یہ اگین اس کو کبھی بھی ریئل نہیں ہم کہہ سکتے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ ہم جو سائنس ہے اس کی ہر بات کو ہمیں ماننا ہے. سائنس میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تھیوریز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہاں کچھ فیکٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو فیکٹس ہوتے ہیں ان کے لیے پھر اسٹرانگ ایویڈنسز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سائنس کا تو معاملہ یہ ہے کہ آپ جو انٹلیکچوئل انکوائری آپ کرتے ہیں تو شروع تو ہائپوتھیسس سے کرتے ہیں. ایک آپ ہائپوتھیسس کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی آپ کو شور نہیں ہوتا کہ وہ ٹرو ہوگا. ٹھیک ہے، آپ ایک بلیف ہی ہوتا ہے آپ کو کہ ٹھیک ہے یہ شاید ٹھیک ہو. اس کے بعد پھر آپ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں اور اس کے بعد جب تک کہ انف ایویڈنسز نہ آ جائیں آپ کے پاس، آپ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ وہ ٹرو. تو سائنس کے اندر بہت سی چیزیں تھیوریز ہوتی ہیں. تھیوریز کی تو بات نہیں کر رہے ہاں، لیکن جو فیکٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کو تو ہمیں ماننا ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو ہے زمین جو ہے وہ گول ہے یا فلیٹ ہے، یا پھر یہ بات کہ وہ جو ہیلیو سینٹرک ماڈل ہے یا پھر جیو سینٹرک ماڈل ہے. تو یہ بات ہے اب تو ہم اسپیس میں جا کے وہ دیکھ چکے ہیں نا. ہمارے پاس اگین
ملٹیپل ایویڈنسز موجود ہیں کہ سینٹر میں جو سن ہے اور پلانٹس اس کے آس پاس جو ہے وہ گردش کرتے ہیں. اس سے پہلے جو ہے لوگ جب تک اسپیس میں نہیں گئے تھے تو یہ دو تھیوریز تھیں. کچھ لوگ کہتے تھے کہ زمین جو ہے وہ سینٹر ہے, باقی سب جو ایون سورج بھی ہے اس کے سورج اور چاند اور تارے وہ اس کے گرد گھومتے ہیں. لیکن جب ہم اوپر گئے اور ہم نے دیکھا ہمارے پاس ایویڈنسز موجود ہیں تو اب یہ فیکٹ ہو گیا ہے. پہلے یہ تھیوری تھی, پہلے یہ دونوں تھیوریز تھیں, جیو سینٹرک ہے کائنات یا پھر ہیلو سینٹرک ہے, دونوں تھیوریز تھیں. لیکن جب ہمارے پاس ایویڈنسز آ گئے تو اب یہ فیکٹ ہو گیا کہ اب یہ ہم نہیں کہیں گے یہ میتھ ہے, کیونکہ اس فیکٹ کو میں بھی ٹیسٹ کر سکتا ہوں, آپ بھی جج کر سکتے ہیں اور سب لوگ اس کو پروف کر سکتے ہیں. تو سائنس یہ بات آپ نے اس لیے میں نے کہا کہ بڑا اچھا کوشچن ہے کہ ہم عام طور پہ اتنا زیادہ مروب ہو جاتے ہیں کہ سائنس کی ہر چیز کو فیکٹ مان لیتے ہیں, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. سائنس میں زیادہ تر جو ہے ہائپوتھیسز ہوتے ہیں, تھیوریز ہوتی ہیں, بہت کم فیکٹس ہوتے ہیں. جو فیکٹ ہے اس کو تو ماننا ہے, ٹھیک ہے, فیکٹ کا تو مسئلہ نہیں ہے. تو ہم فیکٹس کی بات کر رہے ہیں. جو فیکٹ سائنس اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ثابت ہوگی ہے فیکٹ, تو ٹھیک ہے ہم اسے ایکسیپٹ کریں گے. جو ابھی تک ثابت نہیں ہوئی تو وہ تھیوری ہی ہے, اس کو ہم فیکٹ نہیں کہہ سکتے. تو بہرحال یہ پرنسپل بہرحال درست ہے جو آپ نے کہا کہ ہم سائنس کی نظر سے قرآن کو نہیں سمجھیں گے, ہم تو ریئلٹی, ہم تو حقیقت کو دیکھیں گے, حقیقت جہاں ملے گی ہم اس کو پکڑیں گے. ہوپ فلی یہ آنسر مل گیا ہوگا. یس محمد سعد, آپ کوشچن کر سکتے ہیں پلیز. سر ایک چیٹ باکس میں ہمارے پاس کوشچن ہے. یس سعد, آپ کنٹینیو کریں. جی صاحب. سعد آپ کی آواز نہیں آ رہی. سر چیٹ باکس میں ایک کوشچن ہے کہ سر کین یو ریپیٹ ان شارٹ ورڈ what is اطمینان. اطمینان کیا ہوتا ہے؟ اگین کوئی زیادہ کمپلیکسٹی میں نہیں جانا ہے ہمیں. اطمینان کیا ہے کہ آپ کو اس بارے میں کوئی شک نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے سچے خدا ہے. ٹھیک ہے, ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کسی بھی حقیقت کو اس حالت میں کہ آپ کو کوئی شک نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی چائے کے کپ کی, ٹھیک ہے, یہ چائے کا کپ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, آپ نے ایکسیپٹ کر لیا وداؤٹ اینی ڈاؤٹ, آپ کے اندر کوئی ریلکٹنس نہیں ہوئی, آپ کا اندر جو ہے وہ ایٹ پیس ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں نے جب کہا کہ یہ جو ہے نا یہ اللہ دین کا وہ چراغ ہے, اگر میں زور دوں, بہت زور دوں, تو شاید آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جو ہے یہ مطلب اتنے لیکچرز دیتے ہیں اور ہم سے زیادہ نالج والے ہیں, تو ہو سکتا ہے ایسا ہو. اب یہ ایکسیپٹ تو آپ کر لیں گے, لیکن یہ ایکسیپٹنس جو ہوگی یہ ود ڈاؤٹ ہوگی یا وداؤٹ ڈاؤٹ ہوگی, اور کیا اس ایکسیپٹنس میں آپ کے جو اندر امن کی کیفیت ہوگی یا جان کی کیفیت ہے؟ کون آنسر کرے؟ اوکے سر. آپ کے اندر امن نہیں ہو, تو ایسی ایکسیپٹنس جس میں ڈاؤٹ ہو اس میں کبھی بھی امن کی کیفیت. تو ہم اس کانٹیکسٹ میں بات کریں. ویسے تو امن کا کانسیپٹ یا اطمینان کا کانسیپٹ تو براڈر ہے نا, ہم تو اس کانٹیکسٹ میں امن اور اطمینان کی. جی جی کیشر بھائی, آپ اپنا کوشچن رکھیں. کیشر سمیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے بھائی میرا یہ کوشچن تھا کہ تھیوری آف ایوولوشن کو ہم شارٹ میں کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ ایوولوشن کو دوبارہ بولیں. ایوولوشن آپ پوچھ لیں. تھیوری آف ایوولوشن اگین تھیوری ہے. تھیوری آف ایوولوشن کو It's a theory of evolution. تھیوری ہے, تھیوری کی کوئی It حقیقت. is just a theory. اس میں ایک hypothesis ہے, ایک assumptions ہیں. یدی ایک سیل تھا, اس سے یہ ایوالو کیا, وہ ہوتے 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 millions of iterations ہوتی گئیں over the period of millions and millions of years. There is no evidence. ٹھیک ہے, بلکہ ایویڈنسز نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ تو اس تھیوری میں تو بہت سے ہولز ہیں. اور تو کہیں نہیں جانا, باقی تو چلو بہت کچھ آپ نے پڑھا ہوگا, سمجھا ہوگا. مطلب اس میں تو کمپلیکسٹی میں ہم جانا پڑے گا ہمیں کہ جو فوسل ریکارڈ ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے,
اب جو یہ کہتے ہیں کہ بڑا ایک گریجول پروسیس تھا اور بڑا، لیکن اس میں تو گیپ ملتے ہیں، جو بھی پروسیس ہمیں ملے ہیں وہ تو کئی گیپس ہیں، ان کو کیسے فل کریں گے آپ؟ جمپس تو نہیں کر سکتی، جمپس تو نہیں ہو سکتی نا بیچ میں، یہ تو بڑا سلو پروسیس تھا. لیکن چلیں اس کو چھوڑیں. سیدھی سی بات ہے جو آج کل بہت زیادہ ڈسکشن میں بات آ رہی ہے، یہ جو ازمپشن تھی نا کہ یہ چھوٹا سا یہ جو سیل تھا ہمارا، یہ بس ایک جیلی لائک سبسٹینس تھا ایک پروٹین کا، بس یہ تھیوری غلط ثابت ہو چکی ہے. بھائی اگر بنیادی سیل تھا نا، بنیادی کئی سیل تھا، اگر تو یہ مان لیتے ہیں چلیں بنیادی کئی سیل تھی، باقی سب بھی ان کی بات مان لیں، بحث ہی نہ کریں ان سے، نہیں یار ٹھیک ہے ہم مان لیا ہم نے کہ یار ایک سیل سے سب چیزیں بنی. چلو آج وہ سیل تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا، سارے لیونگ بینگز جو ہیں ان کے اندر وہ سیل موجود ہے. ذرا وہ سیل کو اٹھا کے دیکھیں، وہ سیل جو ہے وہ اتنی کمپلیکیٹڈ مشینری ہے، اس کے اندر ڈی این اے ہے، اور وہ جو اتنا کمپلیکیٹڈ کوڈ ہے جس میں وہ ساری ڈیٹیلڈ انفارمیشن اور کوڈز موجود ہیں، ان تمام فنکشنالٹیز کے، ان تمام کمپلیکس مشینریز کے جو سیل کے اندر چل رہی ہوتی ہیں اور ایک آرگنزم کے اندر چل رہی ہوتی ہیں. کوئی پاگل ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی انسین ہی ہوگا کہ یار یہ ایسے ہی تھا. تو یعنی اٹس جسٹ اے تھیوری، اور کیونکہ ان بیچاروں کے پاس اور کچھ ایکسپلینیشن نہیں ہے اس یونیورس کے اوریجن، وہ اسی میں اپنی پناہ لیتے ہیں. حالانکہ یہ بات بھی وہ جانتے ہیں اچھے طریقے سے، اٹ از ناٹ اے فیکٹ، اٹ از اے تھیوری، ٹھیک ہے، جس کو ثابت ابھی تک نہ کیا جا سکے نہ کیا جا سکے گا، کیونکہ اس میں میں نے بتا دی بیسک یہیں سے مقدمہ خراب ہو جاتا ہے جب سیل کو ہم دیکھتے ہیں، سیل کو اب اچھی طریقے سے ہمارے سامنے آ چکا ہے. تو یعنی ان سمپل جو ہے وہ اس کو جو ہے سمجھ سکتے ہیں. باقی تفصیل اس میں بہت ساری ہیں، وہ کبھی موقع ملا تو جائیں. سر میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہی سیم کوشچن جو ہے وہ رچرڈ ڈاکنز سے پوچھا گیا تھا جو ایتھیسٹ کا ڈیڈی ہے. جی جی اسے پوچھا گیا تھا کہ یہ ویل ڈیزائن اسٹرکچر ڈی این اے ہے، آپ اس کو مانتے ہیں کہ یہ ڈیزائنڈ ہے، بائی ڈیزائن ہے؟ تو وہ کہتا ہے بالکل. کہتے ہیں پھر یہ کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں یہ وہ دوسرے پلانٹ پہ ایلینز ہے تو وہ کافی انٹیلیجنٹ ہے، انہوں نے بنایا ہے. تو انٹرویور نے کہا بات پھر وہی وہ ہوگی کہاں نا. سے آئے؟ تو سر یہ کہانی آنسر ان کے اب پاس بھی نہیں ہے. ہاں مطلب وہی بات ہے نا، اب یہ کہانی آپ سنانی پڑی نا پھر. ڈی این اے اتنا کمپلیکیٹڈ کوڈ، اتنا اسٹرکچرڈ کوڈ، اور اس میں وہ تمام ڈیٹیلز موجود ہیں، جس طریقے سے یہ جو سیل کے اندر پروٹینز کام کرتی ہیں، موٹرز لگی ہوئی ہیں، مشینری لگی ہوئی ہے، کمپلیکس مشینری. پاگل ہے کوئی بے وقوف آدمی کہ یہ کہے گا یار. اور یہ یعنی اگین یعنی جیسے جیسے سائنس میں ترقی ہو رہی ہے، جیسے جیسے نئی ڈسکوری سامنے آ رہی ہے، تو یہ ساری تھیوریز جو ہیں یہ بالکل بس پاپولر کلچر میں رہ گئی. مطلب ہاں ان کی ویلیو ہے، لیکن یہ ہے کہ اکیڈیمیا میں جو ہے صحیح معنوں میں کوئی سیریس سوچنے والا بندہ ہے تو وہ جانتا ہے کہ جو ہے ایسی چیز نہیں. کیسر بھائی شکریہ آپ کے کوشچن کا. انشاءاللہ ہم آنے والی سیشنز میں اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. یس پلیز رضوان آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، آپ اپنا کوشچن رکھیں. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ حضور کی ایک حدیث ہے کہ آپ ایک صحابی تھے. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، یہاں تک تو نہیں پہنچ رہی. اپنا مائک پاس کریں. ہیلو جی 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 سر، تو حضور کے صحابہ تھے، ایک تو آپ کی حدیث ہے میں نے سنی کہ آپ ایک بار بہت پریشان تھے، تو آپ جب دوسرے صحابی سے ملے تو آپ نے کہا کہ جب ہم حضور کے پاس بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جنت یہ جہنم، اور جب گھر پہ جاتے ہیں تو واپس وہی حالت ہو جاتی ہے. تو اس میں ایمان کے کوئی لیول ہوتا ہے کہ ایمان، جیسے کہ حضور کی ایک اور حدیث ہے کہ ہماری امت، آنے والی امت میں لوگ ایسے ہوں گے کہ صبح ایمان کی حالت میں ہوں گے، رات میں کافر ہو جائیں گے، رات میں ایمان کی حالت میں ہوں گے، صبح کافر ہو جائیں گے. تو میرا مطلب کوشچن یہ ہے کہ ایمان جو ہماری حالت ہے دل کے اندر کا، وہ پرماننٹ ایک جیسا نہیں رہتا ہے. جی یہ بڑا اچھا آپ نے کوشچن پوچھا. اصل میں جو تھرڈ کانسیپٹ ہے ہم اسی کو ایکسپلور کریں گے. ابھی تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ ہماری جو ریشنل فیکلٹیز ہیں، جو ہماری 5 سینسز ہیں، ہماری جو انٹلیکچوئل کیپیبلٹی ہے جس سے ہم ریڈیوس کرتے ہیں ریئلٹیز کو، اس کی حد تک کیا اللہ تعالیٰ کے وجود کو، کیا اس دین اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا جا سکتا ہے؟ تو یس ثابت کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ تو بات ہے کہ ہمارے پاس صرف عقل ہی تو نہیں ہے نا بھائی، ہمارے پاس تو روح بھی ہے، ہمارے پاس تو قلب بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ڈینائی نہیں کر رہے ہیں کہ جو ایک نان انٹلیکچوئل
ایسپیکٹ آف ایمان ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ صحبت سے، اچھی صحبت سے یا کثرت ذکر سے جو ہے اس کے اندر تقویت آتی ہے. اسے نان انٹلیکچوئل ایمان کہتے ہیں یا غیر شعوری ایمان کہتے ہیں. اس پہ انشاءاللہ بات ہم کریں گے. ہم نے ابھی تک اس کو ڈینائی نہیں کیا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایمان کا یہ ایسپیکٹ ہے ہی نہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان صرف یہ نہیں ہے، ایمان کے اندر انٹلیکچوئل ایسپیکٹ بھی ہے جو کہ ہم ڈینائی کر چکے ہیں نا، انفارچونیٹلی ہم اس کو جو ہے بالکل بھول چکے ہیں. لیکن جو اس کا نان انٹلیکچوئل ایسپیکٹ ہے اس کی بنیاد اصل میں وہ بھی قرآن سے ہمیں پتہ چلتی ہے نا. ویسے تو ہم نہیں جانتے، وہ انٹلیکچولی تو ہم اسے ابھی تک ثابت نہیں کر سکے روح کو کہ روح کیا ہوتی ہے، بٹ وی نو فار شور تھرو دا آئیز آف قرآن، ہم اسے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہر انسان کے اندر جو ہے ایک روح ہے، اور روح جو ہے وہ اس کا تعلق قلب سے ہے، یا قلب ہو سکتا ہے روح کی کوئی فیکلٹی ہو. اور یہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ نیک بندے کے ساتھ ہم بیٹھیں گے تو ہمیں ایمان ملتا ہے، ہم کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے ایمان میں ایک جو ہے تقویت آتی ہے. لیکن یہ جو ایسپیکٹ آف ایمان ہے نا نان انٹلیکچوئل، یہ ہمیشہ فلکچویٹنگ ہوتا ہے، یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. کبھی صحبت میں بیٹھ گئے چڑھ گیا اوپر چلا گیا، صحبت سے نکلے نیچے گر گیا. ٹھیک ہے، ذکر کر لیا، اللہ کو یاد کر لیا، اوپر بڑھ گیا نیچے بیٹھ گیا. یہ سٹیبل نہیں ہوتا، جبکہ انٹلیکچوئل جو ایمان ہے وہ ہمیشہ سٹیبل ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیشہ یہی ریکمینڈ کیا ہے ہمیں، یا ریکمینڈ تو نہیں ہم کہہ سکتے بلکہ ایک طرح سے انسٹرکشنز دی ہیں ہمیں کہ تم انٹلیکچوئل ایمان میں حاصل کرو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً جو ہے زمین و آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کے آنے جانے میں سوچنے والوں کو، اولو الالباب کے لیے نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی ایمان کو جو ہے سراہا ہے، اسی کو اپریشیٹ کیا ہے. باقی جو قلب کا ایمان ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو اصل میں ایمان جو ہے دونوں چیزوں سے مل کے بنتا ہے. نان انٹلیکچوئل فیکلٹیز بھی ہیں، انٹلیکچوئل فیکلٹیز بھی ہیں، دونوں سے مل کے جو ہے اوور آل سب جو ایمان کی سطح اسٹیبلش ہوتی ہے. اور اوور آل اگر سطح دیکھیں تو وہ اوپر نیچے ہوتی ہے، لیکن اگر انٹلیکچوئل ایمان ہوگا تو کم سے کم جو ہے وہ ایک بیس لائن سے وہ اوپر اسٹیبل رہے گا. لیکن جو نان انٹلیکچوئل ایمان ہے اس کا مسئلہ یہ کہ یہ تو فلکچویٹ کرتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے. تو اس لیے اس پہ مزید میں یہ ٹاپک چھڑ گیا، مجھے آپ نے سوال پوچھ لیا، ورنہ اس سے بات نیکسٹ سیشن میں کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہوپ فلی ابھی تک اتنا کافی ہے جو اس پہ میں نے کیا. رضوان آپ کے لیے انسٹرکشن ہے کہ آپ اپنا مائک میوٹ کیجئے گا. محمد سعد، یس پلیز آپ اپنا کوشچن رکھیں. جی. سعد آپ کی آواز نہیں آ رہی، چیٹ باکس میں ڈال دیں اپنا کوشچن. اوکے گائز، باقی کسی کا کوئی کوشچن ہو تو کر سکتا ہے. اوکے اچھا سر، ان کو اسائنمنٹس اور کوئزز کے حوالے سے بھی بتا دیں. باقی ہم نے یہ ٹھیک ہے، سوچا ہے تو کہ کوشچن نہیں ہمارا تو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. گروپ جو ہے وہ ہم کیا ہے 2 آورس کے لیے ہم کوشش یہی کریں گے کہ جو ہے 10:30 تک اسے ٹائم کو ہم فالو کریں. تقریباً اس طریقے سے 45-50 منٹس کا جو ہے وہ لیکچر ہوا کرے گا، اور اس کے بعد پھر اتنی ٹائم جو ہے ہم رکھیں گے کوشچن آنسرز کے لیے، تاکہ اچھی طریقے سے بات کلیئر ہو اور آپ کو سمجھ میں آئے. کوئزز جو ہیں انشاءاللہ جیسے ابھی آپ نے 2 کانسیپٹ سمجھے ہیں، انشاءاللہ یہ ٹاپک ہے ریئلٹی آف ایمان، اس میں جو مزید کچھ کانسیپٹس ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیں گے نیکسٹ ویک. تو جب یہ ٹاپک کنکلوڈ کر لیں گے ہم تو اس کے بعد کوئز آپ سے شیئر کیا جائے گا انشاءاللہ، اور کچھ اسائنمنٹس کی. ٹھیک ہے، اسائنمنٹس تو فرسٹ ویک سے ہی شروع ہو جائیں گی. بیسیکلی اسائنمنٹ سمپل ہے، جو کانسیپٹ آپ نے سمجھا اس کو آپ نے ایز اف کہ آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں اس طرح آپ نے وائس ریکارڈ کر کے سبمٹ کر دیں گے. اس کے بڑے فائدے ہیں، وہ انشاءاللہ اس پہ مزید بات ہم کریں گے، تفصیل سے ڈسکس کریں گے کیوں ہم یہ رکھتے ہیں اسائنمنٹ. تو اسائنمنٹس جو ہیں وہ ہم نے رکھی ہیں اس لیے کہ زیادہ گہرائی سے کچھ اگر اس کانسیپٹ کو سمجھنا چاہتا ہے تو یہ دس از دا بیسٹ پاسبل وے ٹو اچیو دیٹ لیول. باقی جو ہے کوئز ہے وہ تو ایک خاص لیول کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہو جائے گی اس سے. یہ کوئزز جو ہیں یہ گوگل فارم سے بنے ہوئے ہیں، آپ جب ان کو فل کریں گے تو اسی وقت آپ کو آنسر بھی مل جاتا ہے. تو آپ اس کو اٹیمپٹ کریں گے، وہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس جو ہے وہ اکٹھا ہوتا رہے گا. باقی جو
जो असाइनमेंट्स आप जमा करेंगे उसका रूब्रिक है, उसके मुताबिक उसकी असेसमेंट होती है, वो रूब्रिक भी इंशाल्लाह हम शेयर कर देंगे आपसे। तो वो भी साथ साथ जो है आपको उसकी असेसमेंट मिलती रहेगी। तो ये 2 किस्म के एग्जामिनेशन हम लेते हैं ताकि आपकी जो ये बस ये रिजवान भाई आप अपना माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज। जानवी का फिर जो है हमें खुद ही म्यूट करना पड़ेगा। चलें खुद ही कर दीजिए। जी अब मेरी आवाज क्लियर है सर? सॉरी नहीं वो आपकी आवाज रिजवान बैकग्राउंड सर से की शो हो आवाज रही आ रही थी। मेरा करें। ऑडियो क्लियर हो गया है? मेरी ऑडियो क्लियर है? रिजवान भाई बोल जी बोल रहे हैं तो क्लियर है। आपकी ऑडियो क्लियर है। नहीं मैं मोहम्मद साद बोल रहा हूँ, वो मोहम्मद रिजवान साद बर्दर जी की जी आपकी आवाज क्लियर है। जी सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि आपने कहा था कि 5 सेंसेस के अलावा भी हम परसीव कर सकते हैं। मैं बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 सेंसेस के अलावा क्या और सेंसेस हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल दी रेडिएशंस की, सिग्नल्स की और इलेक्ट्रॉन फ्लो की, लेकिन वो हम भी चीज़ें महसूस कर सकते हैं। महसूस करना मीन्स कि अगर आप आई के करीब स्क्रीन खोल के रखेंगे बड़ी देर तक तो हमारी आंख में से पानी आने लग जाता है। ये सिमिलरली रेडिएशन, अगर ओवन की रेडिएशन देखें तो ओवन में भी हीट रेडिएशन हमें फील हो जाती है। तो फिर 5 सेंसेस के अलावा और कौन सी सेंस होगी, हाईलाइट कर दें। पहला क्वेश्चन। अस्सलाम। अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखें 5 सेंसेस हम ये कह रहे हैं कि अगर तो इसको सही भी मान लिया जाए तो 5 सेंसेस से बियॉन्ड भी हमारे पास बहुत सी फैकल्टीज है। जैसे हमारे पास माइंड है, ये इतना पावरफुल आपका जरिया है कि आप 5 सेंसेस से तो सिर्फ डाटा लेते हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो 5 सेंसेस से आपको नहीं पता, आपको पहले से पता है। ये इनेट नॉलेज जैसे कहते हैं, ठीक है। जैसे वो डिकार्ड ने कहा था ना, बड़ा मशहूर उसका वो जुमला है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। वो कहता है कि मैं अगर अपने जहन में जो भी डाटा मेरे जहन में आया हुआ है तो उसको मैं डाउट भी कर सकता हूँ, मैं उसको सही उसको प्रूव भी कर सकता हूँ, लेकिन एक बात तो तय है कि आई आई एम थिंकिंग अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स, तो देयरफॉर आई एम, मतलब मैं तो हूँ। सारी बात है, ये वो चीज है जो जो पहले से एक नॉलेज हमारे पास मौजूद है, हमने इसे 5 सेंसेस से हासिल नहीं किया। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो कहता है अल्लाह ताला के बारे, खुदा के बारे में कहता है कि दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट जो कि आई एम डेड श्योर अबाउट इट कि वो भी ट्रू है, और वो भी 5 सेंसेस से नहीं है, वो है कि गॉड एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि अभी तक जितनी भी मैंने ऑब्जर्वेशन की हैं, जितना भी डाटा मेरे पास मेरे अंदर गया है, वो फाइनाइट चीजों का है, ठीक है। वो चीजें जो है फाइनाइट है, वो चीजें नॉन इटर्नल है। तो मेरे जहन में फिर एक ऐसी हस्ती का ख्याल ही कैसे आ गया जो इटर्नल है, जो हमेशा से हमेशा रहने वाली है, सुभान अल्लाह। तो बड़े जबरदस्त तरीके से उसने कहा कि ये भी एक रियलिटी है, इसके बारे में मुझे शक नहीं है कि बिल्कुल जो है अल्लाह ताला का वजूद है, क्योंकि ये पहले से नॉलेज में मौजूद है। इस तरीके से बहुत सा ऐसा नॉलेज है जो कि मैथमेटिक्स के अंदर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इनेट नॉलेज। तो इसे रैशनलिज्म पोजीशन कहते हैं फिलोसफी के अंदर, कि हमारे पास सिर्फ 5 सेंसेस नहीं है, बल्कि बहुत सा नॉलेज जो है वो हमें पहले से मौजूद है हमारे ज़हन में। हाँ, हम इन 5 सेंसेस से डाटा आता है उसको भी कंसिडर करते हैं, उस इनेट नॉलेज को भी कंसिडर करते हैं, और फिर उससे हम रिड्यूस करते हैं। फिर इसके अलावा और जरिए भी है, इंट्यूशन भी है, ठीक है। ये एक फैक्ट है, इसे कौन डिनाई कर सकता है कि इंसान के पास एक खास कैपेबिलिटी है कि उसकी जो इंट्यूशन होती है, उसका जो विजदान होता है, उससे बहुत सारी चीजें एक्सेस कर सकता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने इस पर बड़ा काम किया है कि हाउ कैन वी गेज इट, मतलब कैसे उसको हम इंट्यूशन को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे ख्वाब होते हैं, मतलब वो कोई हमारा कोई एम्पिरिकल एक्सपीरियंस तो नहीं होता, बट हमारे ड्रीम्स दे टेल अस समथिंग, ठीक है। ठीक है, वी डोंट नो एग्जैक्टली हाउ दे वर्क, बट स्टिल दे आर देयर। सो इकबाल इनको भी कहते हैं कि ये भी वो एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे नॉलेज हासिल कर सकते हैं। बट बस फर्क सिर्फ ये है कि इनको भी हमें स्क्रूटनाइज करना चाहिए, जैसे 5 सेंसेस डाटा जो आता है उसको स्क्रूटनाइज करते हैं। तो मैं सिर्फ इतनी भी बात यहाँ पे करूंगा कि टॉपिक बहुत तवील है, कि दे आर अदर फैकल्टीज एज वेल, लेकिन ये फैकल्टी तो हमारे पास पक्की ठकी बात है ना, है ये तो वो भी मानते हैं, ये तो दुनिया सब मानती है, और हमारी ट्रेनिंग भी इस पे हुई हुई है। इनके जरिए से भी हम हकीकत को साबित कर सकते हैं कि अल्लाह ताला एक हकीकत है और ये दीन इस्लाम में हकीकत है, तो फिर कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। बाकी इसके बियॉन्ड जो हमारे पास जो कैपेबिलिटीज हैं, फैकल्टीज हैं, कल्ब है और बड़ी चीजें हैं, कल्ब है, फुआद है, कान तो और बड़ी फैकल्टीज की बात करता है। हमने हमने तो अभी तो एक्सप्लोर ही नहीं किया उनको। तो जो है सही माना में उस वक्त हम अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचेंगे जब इन तमाम फैकल्टीज को इस्तेमाल करके हम नॉलेज को गेन करेंगे और उससे जो है कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो होपफुली ये बात क्लियर होगी। ठीक हो गया। अच्छा सर, चैट बॉक्स में एक और क्वेश्चन है लेकिन हम उसको स्किप कर देते हैं क्योंकि
ہم انشاءاللہ ڈیلی بیسس پر فرام 10 PM to 12 AM گروپ جو ہے اوپن کریں گے ڈسکشنز کے لیے، کوشچن آنسر کے لیے. جو کوشچنس جو ہے وہ آرٹیکولیٹ کر پائیں گے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ سیشن میں بھی رکھوں گا، یا ممبرس خود بھی پوچھ سکتے ہیں. باقی ایگزسٹنس آف ریکارڈ کے حوالے سے ہم ڈسکشن اس ویک وہ تو کیری آن وہی کرنا تفصیل چاہتے ہیں. ہم نے بات کرنی ہے، اس کو بے فکر رہیں انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. سر میں اس پہ کوئی چیزیں ایڈ کر سکتا ہوں اگر اصل میں ٹائم ہمارا ہو گیا ہے، کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ٹائم ہم اس کا خیال رکھیں، سب لوگ جو ہیں. سعد بھائی انشاءاللہ ہم گروپ میں آپ ڈسکشن یہ کرتے ہیں. کہ اگر آپ نے کوئی ضروری چیز شیئر کرنی ہے یا تو نیکسٹ سیشن میں آپ کر لیجیے گا، یا پھر آپ گروپ میں مطلب سر جو کویشچن آئے تھے وہ میں نے مجھے لگ رہا تھا شاید میں آنسر بہتر دے پاؤں ایوولوشن سے ریلیٹڈ، بس وہی چاہ رہا تھا اور کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے. وہ آپ بالکل ٹھیک ہے. اس حوالے سے ہمارے پریزنٹیشن سیشنز بھی ہوں گے تو اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو بھرپور چانس تھینک ملے یو. گا. ٹھیک ہے. تو اوکے جزاکم اللہ سر. خیر، آپ سب لوگوں کا شکریہ. انشاءاللہ یہ ٹائمنگ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو صحیح طریقے سے آبزرو کریں. 9 to 10:30 تو ٹائم ہو گیا ہمارا. تو ہوپ فلی کافی چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی. ایک جرنی ہے، آپ انشاءاللہ اس جرنی میں ہمارے ساتھ ہیں. یقیناً آپ کھل کے کویشچنس پوچھیں. مقصد یہ ہے کہ ہم نے سمجھنا ہے ڈسکشنز، اس لیے ہم نے یہاں پہ اس کا ڈسکشنز کو ہم نے خاص طور پہ اس کا پارٹ رکھا ہے تاکہ کسی قسم کی کنفیوژن باقی نہ رہے. تو کوئی بھی کویشچن آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ ضرور پوچھیں، انشاءاللہ اس کے جواب ہم پورے طریقے سے کوشش کریں گے اس کا ہم آپ کو جواب دیں. بہرحال یہ جو ٹاپک ہے اس سے متعلق آپ کچھ کویشچن آپ کو بعد میں بھی اگر ذہن میں آتا ہے تو آپ امجد بھائی سے پوچھ سکتے ہیں. امجد بھائی جو ہے گروپ میں موجود رہیں گے انشاءاللہ. میں بھی گروپ میں ہوں، لیکن یہ ہے کہ مصروفیت کی وجہ سے شاید میں دیکھ پاؤں نہ دیکھ پاؤں، لیکن امجد بھائی خود بھی دیر. سو آپ ان سے کویشچن ان کو پوسٹ کریں. مجھے بھی آپ سینڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے تمام کویشچنس کے ہم جواب دیں. تو اپنا ساتھ ساتھ فیڈ بیک بھی دیتے رہیں کہ آپ کو جو کانسیپٹ ہے وہ کس حد تک سمجھ میں آیا، کتنا سمجھ میں آیا، اس کو ہم زیادہ اچھے طریقے سے کیسے پریزنٹ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے بھی اپنا فیڈ بیک آپ دیتے رہیے. تو جزاکم اللہ خیر. یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اسائنمنٹ کے حوالے سے سر ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں جی جی کہ وہ جو ٹیکنیک ہے کہ جس کے تھرو آپ ڈیلیور کریں اپنا ٹاپک تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، پھر اسی بیس پہ نیکسٹ کلسٹرز کا کہ پھر جو ممبر رچرڈ سیکنڈ بیچ میں فائنمین جائیں کی گے وہ تو بات فرسٹ ہے بیچ. جو یاد کرا دی امجد بھائی نے کہ اصل میں بہت بڑے سائنٹسٹ تھے رچرڈ فائنمین، اور بہت بڑے فزسسٹ تھے. یہ ایک زمانے میں آئنسٹائن کے مقابلے کے یہ فزسسٹ رہے ہیں. تو ان کا یہ نظریہ تھا اور انہوں نے بہت جو ہے اس پہ فزس کیا کہ دیکھیں 3 لیولز آف انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کسی بھی کانسیپٹ کی. پہلا لیول جو ہے آپ اچیو کر سکتے ہیں کہ اس طرح اچیو کر سکتے ہیں کہ آپ اس کانسیپٹ سے متعلق کوئی لیکچر سن لیں، کتاب پڑھ لیں. یعنی آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے ملٹیپل سورسز سے. جتنی زیادہ سورسز سے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اتنا اچھا ہے. دیکھیے یہ فرسٹ لیول آف انڈرسٹینڈنگ. سیکنڈ لیول آف انڈرسٹینڈنگ آپ کو اس وقت اچیو ہوتی ہے when you are able to communicate that concept to someone, you are able to educate someone on this concept. یعنی آپ کسی اور کو بھی آپ سمجھا سکے تو یہ سیکنڈ لیول آف انڈرسٹینڈنگ آپ کو حاصل ہوتی ہے. اور پھر تھرڈ لیول آف انڈرسٹینڈنگ آپ کو اس وقت حاصل ہوتی ہے when you are able to simplify that concept and then explain it to someone else. یعنی اس کو نہ صرف یہ ہے کہ آپ ایکسپلین کرنے کے قابل ہو جائیں بلکہ اس کو سادہ زبان میں سمپل کر کے ایکسپلین کرنے کے قابل ہو جائیں. تو دین آپ کو صحیح طریقے سے جو ہے نا اس کی صحیح انڈرسٹینڈنگ آتی ہے. اور وہ یہ کانسیپٹ اپلائی کرتے تھے اپنے فزکس کے بڑے گاڑے کانسیپٹس کے اوپر بھی. تو ہم ان کانسیپٹس کو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے زیادہ ہائر لیول کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنی ہے تو یہ وائس نوٹ اسائنمنٹ ضرور سبمٹ کریں. یہ اصول ویسے بھی اپنی زندگی میں آپ اپنا لیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا. آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں جسٹ اپلائی دس کانسیپٹ ٹو یور جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں دین یو ول انجوائے لرننگ. ٹھیک ہے. آج کل تو لرننگ ایک بوجھ بن گیا ہے نا، تو لرننگ ایک انجوائبل ایکسپیرینس ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سر. جزاک اللہ. اور اسی بیس پہ سر ہم انشاءاللہ جزاک کلسٹرز اللہ. ہمارے 3 آلریڈی چل رہے ہیں، باقی کلسٹرز انشاءاللہ NC ڈیولپ کروائیں گے جو سیکنڈ بیچ میں جائیں گے. تھینک یو سر آپ کا ٹائم دینے کے لیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.